अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा सिलसिला जो है ये चल रहा था प्रिडिक्शंस के हवाले से। नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मरहूम की पेशन गोइयाँ ज़ैद हामिद साहब ने इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन दिया है। कल मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुना रहा था और हम पहुंच चुके थे, यहाँ तक गालिबन पहुंच चुके थे। तो इस वीडियो से आगे चलने से पहले आप काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दें। ये साथ साथ मैं आपको स्टैट्स रोज़ाना दिखाता रहता हूँ अपने। ये देखें, सारा दिन जो है ना वो करीबन, ये देखें, टॉप 48 आवर्स में नेमतुल्लाह शाह वली, नेमतुल्लाह शाह, ये सारी मेरी टॉप 10 में ट्रेंडिंग वीडियोस में यही आ रही हैं। तो आप लोगों का लव प्यार देख के जो है ना, देखें, टॉप में यही आ रही है। मैं इस सिलसिले को कंटिन्यू कर रहा हूँ बार बार, ताकि हमारी जो नई नौजवान नस्ल है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। और यहाँ तक पढ़ लिया था जी। बस इस तरह हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा, इसके बाद अकबर मुल्क पर ज़ाहिर होगा। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था। 1556 से लेके 1605 तक हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा। इसके बाद जहांगीर आलम तख्त पना तख्त पर जलवागर होगा और महताब कामिल की तरह ज़ाहिर होगा। जहांगीर 1605 से 1627 तक हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा। जब वो दारुल बका की तरफ सफ़र करेगा तो साहिब कुरान सानी यानी शाहजहां ज़ाहिर होगा। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक हुक्मरान रहा और 1666 में कैद की हालत में इंतकाल कर गया। करन से ज़्यादा यानी 40 साल से कम बादशाही करेगा जब इसका बेटा इसके सामने ही इस वक्त तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर 1658 से लेके 1707 तक हुक्मरान रहा। इसके अहद में फितना और फसाद होगा और मुल्क की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ये वो प्रिडिक्शंस हैं कि जो उन्होंने की थी जब अभी ये सब वाक़यात नहीं हुए थे। ये आप लोगों ने इस बात को अपने जहन में रखना है कि उस वक्त अभी इस तरह के कोई वाक़यात पेश नहीं आए थे और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो नॉलेज दिया था वहाँ से उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। और अल्लाह पाक हर नेक बंदे की रहनुमाई फरमाते हैं। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह पाक जो है ना अपने कुछ राज़ों में से राज उनको देना शुरू कर देते हैं। जी, ये लेटेस्ट स्टैट्स जो है मैं आप लोगों से के साथ अपने शेयर भी कर देता हूँ। ये देखें, ये गज़वा हिंद का एक मैंने पिछले साल बनाया था जिसमें 7 वीडियोस थी 2019 में, और अब के मैं ये बना रहा हूँ ये गज़वा हिंद 2020, जिसमें जो है मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हेयर वी स्विच ऑन टू। इसके अहद में फितना फसाद होगा और मुल्क की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, ये आगे जो लिखी हुई है ये तो मुझे नहीं पढ़नी आती, ये गालिबन शायद फ़ारसी है और इसका तर्जुमा जो है ना वो उर्दू में लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। और ये सब की सब बातें जो उन बुज़ुर्गों ने बताई थी, वो अल्लाह पाक ने हर काम हर अमर अल्लाह के चाहने से होता है। सबसे पहले इस बात का कामिल और मुकम्मल यकीन हमारे अंदर आना ज़रूरी है, उसके बाद हम कोई सा भी नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। जब तक किसी चीज़ की अहमियत हमारे दिल में नहीं होगी उस वक्त तक हम जो हैं उस काम को अपनी 100% एफर्ट के साथ नहीं कर सकते। ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करके देख लीजिएगा और देन फिर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इंसान जो है वो कोई भी काम जो है ना वो दो वजह से करता है।
یا تو کسی سے بہت زیادہ محبت کی وجہ سے یا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اگر ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کا جو راستے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ یا تو ہم اللہ پاک سے کامل محبت کریں یا اس سے ڈریں کہ اگر یہ کام کریں گے تو اس کا یہ انجام ہوگا، اور اگر یہ کام کریں گے تو اس سے یہ فائدہ یا یہ نیکیاں ملیں گی، تو ہی ہم اس کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے وہ ان کے ویوز، ان کے خیالات اتنے زیادہ سکیٹرڈ ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنا، مجتمع کرنا اور کسی ایک پوائنٹ پر لے کے آنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹا اینڈ واٹ ناٹ، یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے ارد گرد چل رہا ہے، تو آج کی ینگ جنریشن جو ہے نا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ بیسٹ پاتھ اس میں سے سلیکٹ کر رہے ہیں۔ بیسٹ پاتھ، صحیح راستہ چننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ایک انسان کو فالو کرنا پڑے گا، اور وہ فالو ہم نے کیسے کرنا ہے یہ ہم نے خود سے انالائز کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو جن کو ہم بچپن سے آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم پہ کوئی حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ اس میں تو خود کچھ برائیاں ہیں، تو ہم اس شخص کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خدارا ان باتوں کو سمجھیے اور اپنی زندگی میں کچھ پلاننگ کیجیے، کچھ اپنا مقصد، زندگی کا بڑا مقصد بنائیے، اپنی ذات سے بڑھ کر اوپر سوچیے، تو پھر اللہ پاک آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے۔ واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو گائیڈ اس لیے کر دیتا ہوں کہ کتاب پڑھانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم اس میں سے پازیٹیو ایکسٹریکٹ کیا کرتے ہیں۔ کتابوں میں تو بہت سی اچھی باتیں لکھی ہیں، ایون دیواروں پہ بہت اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ناگزیر اور ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہم نے سائلنٹلی سوچنا ہے، آبزرو کرنا ہے۔ لے جی ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ اپنی آواز کو دنیا میں قوت کے ساتھ بھر دے گا، وہ اس جہاں کی خلقت کا والی بیگمہ ظاہر ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے آگے، نیکسٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی اثنا میں یعنی اسی دور میں آسمان کی طرف سے ایک فیصلہ ظاہر ہوگا، معلوم ہو کہ اس کا نام معظم ہوگا۔ یعنی 1707 سے لے کے 712 تک وہ حکمران رہا۔ اس طرح چند سال تک وہ بادشاہی کرے گا اور جہاں سے رخصت ہو جائے گا تو اس کا بیٹا ظاہر ہوگا۔ فرخ سیار 1713 سے لے کر 1719 تک حکمران رہا۔ اس کے بعد محمد شاہ زور آور قوت والا ملک ہندوستان میں آئے گا اور ہندوستان ظاہر ہوگا۔ محمد شاہ 1719 سے لے کر 1748 تک ہندوستان کا حکمران رہا۔ نادر شاہ ایران سے آئے گا، ہندوستان کا تخت چھین لے گا۔ اہل دلی کا قتل اس کے تلوار کے زور سے ہوگا۔ 1739 میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا اور بہت خون ریزی پھیلی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں نے جب فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو وہ چلتے ہی جا رہے تھے، یہ تھمتا نہ تھا سیل رواں کسی سے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک یہودی فتنہ پرور جادوگر ٹائپ انسان جس کا نام حسن بن صبا تھا، وہ تاریخ کے دھارے پر نمودار ہوا، اور اس نے انسانی فطرت کو سمجھا، انسانی فطرت کی کمزوریوں کو سمجھا، اور پھر اس میں مہارت حاصل کر کے اس کا ایک استاد تھا،
اس سے یہ سب فن اور چالاکیاں سیکھیں، اور اس کے بعد معصوم لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے گا کبھی، اور پھر وہاں سے اس جھوٹے شخص کو پڑھیے گا کبھی۔ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھے ادارے میں، کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھا ہوا ہوں، اور وہاں پہ میرے والد صاحب اسلامیات اور عربی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارا بچپن ہی تھا، جب مجھے یاد ہے، آئی گیس میں 5 یا 6 میں ہوں گا، جب سے ہم نے یہ حکایت، ایک ماہنامہ آتا تھا، شاید اب بھی آتا ہے، وہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس میں حکایت کا مطلب ہوتا ہے سچی داستان جو کہ ایک کہانی کے طرز پر بیان کی جائے۔ تو اس میں اسلامی تاریخی واقعات، سلسلہ وار ناول چھپتے تھے، جن کو اس وقت ہم پڑھتے تھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ میں نے ایز اٹ از سارا حسن بن صبا کا اینڈ تک ناول پڑھا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم میں وہ سب باتیں جو ہے نا میرے ذہن لاشعور میں جا کے بیٹھ گئیں۔ اسی سال غالباً، ہاں اس سال، اب کیا چل رہا ہے، مارچ چل رہا ہے نا، اسی سال جن میں یا شاید دسمبر میں، پچھلے سال میں نے جو ہے نا، وہ مجھے کچھ ٹائم دوبارہ ملا تو میں نے دوبارہ سے ریوائیو کیا، اور وہ ساری سٹوری جو ہے نا وہ ایز اٹ از پڑھی۔ تو وہ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے لاشعور میں سب وہ باتیں بیٹھی ہیں، اور وہ مجھے واپس دوبارہ سے یاد آنا شروع ہو گئیں۔ تو پوائنٹ اس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ حسن بن صباح ایک آدمی گزرا ہے تاریخ میں، اس کو آپ پڑھیے گا۔ اگر کسی کو اس کی سٹوری چاہیے ہو تو میں آپ لوگوں کو پرووائڈ بھی کر دوں گا، کیسے اس فتنہ گر نے سازشیں کیں، اور مسلمان جو تھے ان کو کیسے داؤ پیچ اور غلط کام ان سے کروائے اپنے مکروہ عزائم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اس میں وہ بہت حد تک جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہر انسان جو ایفرٹ کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ وہ بہت حد تک کامیاب ہوا، اس نے ایک اپنی جنت بنا لی، اور لوگوں کو حشیش نشہ ٹائپ جو ہوتی ہے وہ پلا کے تو اپنی مرضی کے کام کرواتا تھا۔ اس میں پوائنٹ جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اس کا ایک دوست تھا نظام الملک، وہ اس کے پاس گیا، اس سے کہتا کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے نوکری دے دو۔ تو اس نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، وہ بعد میں اس کے فدائیوں نے حسن بن صبا کے اس کو خنجر مار کے دل پہ مروا دیا تھا۔ لیکن پوائنٹ جب اس کو سمجھانے لگا ہوں، اسی مدرسے میں سے صلاح الدین ایوبی نے پڑھا، اور بیت المقدس اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں سے فتح کروایا۔ جب تک ہم اپنے اکابر کو، اپنے جو پرانے لوگ گزر چکے ہیں ان کی کہانیوں کو، ان کے قصوں کو صحیح طریقے سے، صحیح لکھاری کے تھرو نہیں پڑھیں گے، تب تک ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ باقی اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے اور آپ سب کو بھی ہدایت دے، اور صحیح راستہ ہم سب کو دکھا دے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کون سا پاتھ ہمارے لیے صحیح ہے، اور اس کو ہم پراپرلی فالو کر سکیں۔ میں یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رکھوں گا، اور آپ لوگوں کی گائیڈنس ایسے ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایکچول اور حقیقت پر مبنی معلومات ملیں، نہ کہ غلط معلومات، ورنہ تو ہمارا میڈیا اور یوٹیوب بھرا پڑا ہے، آپ جس چیز کو چاہیں، جس سٹف کو چاہیں، آپ 1 کلک پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف وہی باتیں شیئر کروں گا جو کہ حقیقت پر مبنی ہوں گی، اور جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں گی۔ اور ایک پاکستان کا ہے لڑکا اسماعیل ولاگر، وہ سکھاتا ہے بچوں کو کیسے پیسے کمانے ہیں، اس کا طریقہ کار۔ تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو ویب سائٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، وہ سب چیزیں میں نے اپنے
پہلے زیرو سے ان کو گریب کیا، حاصل کیا، اس کے بعد میں آپ سے حاصل کر رہا ہوں. اینڈ سیم گوز فار می. میں آپ لوگوں کو جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں، میں ان سب فیزز سے پہلے گزرا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہا ہوں. آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.